अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। पेडागोजी और प्रोफेशनल एजुकेशन लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। Planning and management in education are crucial for achieving educational goals effectively and efficiently. They involve setting clear objectives, mobilizing resources, organizing activities, and monitoring progress to ensure quality learning outcomes. बेसिकली एजुकेशन में जो प्लानिंग है और मैनेजमेंट है, ये एजुकेशन का एक क्रूशल पार्ट है। और ये क्रूशल इसलिए है क्योंकि इसकी बेस पे जो लर्निंग है वो क्वालिटी लर्निंग होती है। ठीक है, क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अब इस पे बेस पे क्या किया जाता है, इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया जाता है, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और साथ ही साथ जो है प्रोग्रेस उसको मॉनिटर किया जाता है ताकि क्या हासिल हो सके, क्वालिटी लर्निंग आउटकम्स हासिल हो सकें। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एजुकेशनल प्लानिंग से क्या मुराद है। ठीक है, इसमें ज़रा देखिएगा, एजुकेशनल प्लानिंग इज़ अ सिस्टमैटिक, रैशनल एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, choosing strategies and allocating resources to achieve short term and long term goals in education. बेसिकली एजुकेशनल प्लानिंग में क्या है, ये एक सिस्टमेटिक वे है, साइंटिफिक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती हैं और साथ ही साथ रिसोर्सेज जो हैं उनको एलोकेट और यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, यानी ओवरऑल हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये है कि इफ़ेक्टिव वे में लर्निंग प्रोसेस हो और हमें इफ़ेक्टिव आउटकम्स हासिल हों। तो उस बेस पे जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो किस में आती है, एजुकेशनल प्लानिंग में। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि एजुकेशन की एक्सेस जो है वो यूनिवर्सल है, हर एक तक एजुकेशन की एक्सेस होनी चाहिए। इसके अलावा अचीव इक्विटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, यानी कि तमाम कोई भी तफरीक नहीं होनी चाहिए, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और ना ही लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो एजुकेशन है उसमें गैप आए। ठीक है, तो ये एजुकेशनल प्लानिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये क्या इंश्योर करता है, इक्विटी को और इंक्लूजन को। इसके अलावा प्रोमोट क्वालिटी एजुकेशन, प्रोमोट क्वालिटी एजुकेशन ये भी ऑब्जेक्टिव है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं जस्ट फाइनेंशियल नहीं होते बल्कि ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको एफिशिएंटली यूज़ किया जाए इन ऑर्डर टू अचीव एजुकेशनल गोल्स। और साथ ही साथ लिंक एजुकेशन विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। जो एजुकेशन है, जो करिकुलम है, उसको नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक करना, ये भी एजुकेशनल प्लानिंग का हिस्सा है। अब साथ ही हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हेल्प्स फोरकास्ट फ्यूचर एजुकेशनल नीड्स। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग से क्या होता है कि जो आने वाले वक्त है, आने वाले जो दौर है, उसमें जो एजुकेशनल नीड्स हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह टैकल कर सकते हैं या उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल प्लानिंग का जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट हेल्प्स अस फॉरकास्टिंग फ्यूचर एजुकेशनल नीड्स। ठीक है, सेकंड इज सेट्स प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बेस पे हम प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एजुकेशनल प्लानिंग क्या करती है, ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो हैं उसको प्रिवेंट करती है, उससे बचाती है। एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू पॉलिसी मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है एजुकेशनल प्लानिंग। ये एक जनरल रूल भी है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी जो है
انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ اگر پہلے پراپر پلاننگ کرے گا تو وہ اپنے جو ہے آؤٹ کمز اس کو اچیو کر پائے گا. تو اس سارے مقصد کے لیے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا، اسٹریٹجیز کو چوز کرنا، ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز اپنانا، اس ساری پلاننگ کو، سارے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشنل پلاننگ. اب نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائپس آف ایجوکیشنل پلاننگ. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل پلاننگ کی کون کون سی ٹائپس ہیں؟ تو سب سے پہلے شارٹ ٹرم پلاننگ. شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہوتی ہے اٹ کورز 1 to 3 وہ شارٹ ٹرم پلاننگ میں آتا ہے، اور اس میں جو مین فوکس ہوتا ہے فوکسڈ آن امیڈیٹ ٹارگیٹس. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایگزام ریفارمز جو ہیں اس کے لیے پلاننگ ہوگی تو وہ شارٹ ٹرم پلاننگ میں آئے گی. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے مڈ ٹرم پلاننگ. مڈ ٹرم پلاننگ جو ہے اٹ کورز 3 to 5 years، 3 سے 5 سال تک جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مڈ ٹرم پلاننگ. یعنی پہلے 3 سال 1 to 3 year شارٹ ٹرم پلاننگ، 3 to 5 years مڈ ٹرم پلاننگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ٹارگیٹس ہیں، ٹھیک ہے، ٹارگیٹ میڈیم گولز، اس میں ٹیچر ٹریننگ پروگرامز وغیرہ شامل ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے؟ مڈ ٹرم پلاننگ یہ ٹارگیٹ کرتی ہے میڈیم گولز کو. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ. لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے یہ اٹ کورز 10 more than 10 years. ٹھیک ہے، مور دین 10 years جو ہے یہ آئے گا لانگ ٹرم پلاننگ میں. اب اس کا مین فوکس ہوتا ہے نیشنل پالیسی اور وی این پہ. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وی این 2025، ہر سال کا کوئی نہ کوئی وی این ہوگا. تو جو براڈر اسپیکٹرم میں اگر بات کریں، ایک پلاننگ جو ایجوکیشنل پلاننگ جو کہ فوکس کر رہی ہے نیشنل پالیسی پہ، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ لانگ ٹرم پلاننگ. نیکسٹ جو ہے وہ ہے پرسپیکٹیو پلاننگ. پرسپیکٹیو پلاننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ پریڈکٹ کرتا ہے فیوچر نیڈز کو، فیوچر نیڈز ان ایجوکیشن بیسڈ آن ڈیموگرافک آن اکانومک ٹرینڈس. پرسپیکٹیو پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فیوچر میں ایجوکیشن کی جو نیڈز ہیں جو کہ آبادی پہ یا اکانومک ٹرینڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ کہلاتی ہے پرسپیکٹیو پلاننگ. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے کانٹیجنسی پلاننگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ ڈیلز ود انسرٹینٹیز اینڈ ان ایکسپیکٹڈ سچویشنس. یعنی جو انسرٹینٹیز ہوتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز ہوتی ہیں، جیسے کہ کووڈ-19 ایک ان ایکسپیکٹڈ سچویشن تھی. ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ایک رسپانس کے لیے تیار رہنا، اس کو کہا جائے گا کانٹیجنسی پلاننگ. تو اوور آل یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں پلاننگ کی: شارٹ ٹرم پلاننگ، مڈ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگ، پرسپیکٹیو پلاننگ اور کانٹیجنسی پلاننگ. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹیپس ان ایجوکیشنل پلاننگ. ایجوکیشنل پلاننگ میں کون کون سے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نیڈ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے، نیڈ اسیسمنٹس آئیڈینٹیفائی ایگزسٹنگ پرابلم اینڈ ایجوکیشنل گیپس. اب اس میں کیا ہے؟ اس اسٹیپ میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور جو ایجوکیشنل گیپ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے نیڈ اسیسمنٹ. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے گول سیٹنگ. گول سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیفائن اسپیسیفک اینڈ میئریبل اچیویبل ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ آبجیکٹیوس. ٹھیک ہے، اس کو آپ کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ سمارٹ. سمارٹ ایس سے کیا ہوگا؟ اسپیسیفک، ایم سے میئریبل، اے سے اچیویبل، آر سے ریلیونٹ اینڈ ٹی سے ٹائم باؤنڈ. ٹھیک ہے، ان آبجیکٹیوز کو جو ہے اچیو کرنا، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ گول سیٹنگ کی جاتی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس. ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس میں کیا ہوگا؟ اس میں اسٹیٹسٹیکل، فائنینشیل اور ڈیموگرافک ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس میں آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ. اب جب آپ نے جو ہے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، ایجوکیشنل گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، گول سیٹ کر لیے، ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، اس کے بعد جو اسٹیپ آتا ہے وہ ہے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں ایکشنز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، ریفارمز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پروگرامز کو، تاکہ کیا ہو؟ گولز کو اچیو کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا جی ایکشن ڈیزائنز ایکشن ریفارمز اینڈ پروگرام، یعنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جائیں گی. اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ ہے ریسورس ایلوکیشن. ریسورس ایلوکیشن میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بجٹ اسائن کیا جاتا ہے، مین پاور، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے حاصل کیا جاتا ہے، اور میٹیریلز کو جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو نیڈ.
ٹھیک ہے، یعنی جو بھی جتنے بھی ریسورسز ہیں، چاہے ہیومن ریسورس ہے، فائنینشیل ریسورسز ہے، میٹیریل ریسورس ہے، اس سب کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو پلان ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوگی اپروپرائیٹ وے میں. ٹھیک ہے، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن. تو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن میں ایٹ دا اینڈ جو ہے ہم نے ایگزیکیوشن کی تھی، تو ایگزیکیوشن کے بعد کیا کیا جائے گا، اس ٹریک کو، پروگریس کو مانیٹر کیا جائے گا اور ایویلویٹ کیا جائے گا کہ کس حد تک یہ پروسیس جو ہے یا جو ہم نے ریسورسز یوٹیلائز کیے ہیں، جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، جو امپلیمنٹیشن کی ہے، وہ کس حد تک کامیاب رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی میجر سٹیپس ہیں. سب سے پہلے نیڈ اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد گول سیٹ کیے جاتے ہیں، ڈیٹا لیا جاتا ہے، کلیکٹ کیا جاتا ہے، اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. اس کے بعد جو ریسورس ایلوکیشن ہے، ٹھیک ہے، بجٹ کہاں استعمال ہوگا، کہاں سے آئے گا. اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہے، اور ایٹ دا اینڈ ہیں جو کہ ایجوکیشنل پلاننگ کا حصہ ہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی ایجوکیشنل مینجمنٹ. اب اس میں ایجوکیشنل مینجمنٹ جو ہے اس سے کیا مراد ہے. ایجوکیشنل مینجمنٹ از دا پروسیس آف پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ اینڈ ایویلویٹنگ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ٹو اچیو انسٹیٹیوشنل اینڈ نیشنل ایجوکیشنل گولز. یعنی ایجوکیشنل مینجمنٹ، پہلے ہم نے پلاننگ کو ڈسکس کیا، اب مینجمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ایجوکیشنل مینجمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں پلاننگ بھی شامل ہے، آرگنائزنگ بھی شامل ہے، ڈائریکشن وہ بھی شامل ہے، ایویلویشن بھی شامل ہے. کس مقصد کے لیے، ایک انسٹیٹیوشنل کے ایجوکیشنل گولز کو اور نیشنل ایجوکیشنل گولز کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل مینجمنٹ. اب ذرا یہاں دیکھیے گا ایجوکیشنل مینجمنٹ میں کون کون سے لیولز ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہوتا ہے نیشنل لیول. نیشنل لیول میں کیا ہوگا، اس میں پالیسی میکنگ ہوگی جو کہ منسٹرز آف ایجوکیشن یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کرے گا. اس کے بعد ہے جی پروونشل لیول میں کیا ہوتا ہے، اس میں کریکولم امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور لوکل جو پالیسیز ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں. اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل لیول. اس میں جو ہے اسکول کالج لیول آتی ہے. ٹھیک ہے، اسکول اینڈ کالج لیول پلاننگ آتی ہے، اور اس میں ڈے ٹو ڈے آپریشن جو ہے وہ شامل ہے. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو 3 لیولز بنتے ہیں، نیشنل لیول، پروونشل لیول اینڈ انسٹیٹیوشنل لیول. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی فنکشنز آف ایجوکیشنل مینجمنٹ. ایجوکیشنل مینجمنٹ کے کیا کیا فنکشنز ہیں. سب سے پہلے جی پلاننگ میں کیا آتا ہے، اس میں ویژن کریٹ کیا جاتا ہے اور گول کو سیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آرگنائزنگ ہے. آرگنائزنگ میں کیا ہوگا، اسٹرکچرنگ ڈپارٹمنٹس اور رسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے، یعنی کہ پراپر اسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے گا اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اسائن کی جائیں گی. اس کے بعد ہے ہائرنگ، ٹریننگ اینڈ مینجمنٹ پرسونل، یعنی ٹیچرز کو ہائر کیا جائے گا، ڈفرینٹ اسٹاف کو ہائر کیا جائے گا. اس کے بعد ہے ڈائریکٹنگ مطلب لیڈرشپ، موٹیویشن اینڈ کوآرڈینیشن. اس کے بعد آتا ہے کنٹرولنگ کس طرح ہوگی، سپرویژن کے ذریعے، ایویلویشن کے ذریعے اور کریکٹیو ایکشنز کے ذریعے. اس کے بعد بجٹنگ ہے، تو بجٹنگ، فائنینشیل پلاننگ اور مینجمنٹ اس میں آئے گی. اور لاسٹ پہ جو ہے وہ ہے فیڈ بیک اینڈ اکاؤنٹیبلٹی میکانزم. تو یہ سارے جو ہیں ڈفرینٹ فنکشنز ہیں کس کے، ایجوکیشنل مینجمنٹ کے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مینجمنٹ سسٹم میں یا ایک مینیجر جو ہے اس کو یہ تمام فنکشنز جو ہیں پرفارم کرنے پڑتے ہیں. پلاننگ کرنی پڑتی ہے، آرگنائزنگ، اسٹافنگ کرنی پڑتی ہے، ڈائریکشن دینی پڑتی ہے، پھر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بجٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور ایٹ دین رپورٹنگ شامل ہے. تو اگر ہم بات کریں پرنسپلز آف افیکٹو ایجوکیشنل مینجمنٹ کی، ٹھیک ہے، کون کون سے پرنسپل شامل ہیں افیکٹو ایجوکیشنل مینجمنٹ میں. تو اس میں سب سے پہلے ہے جی ایفیشنسی. ٹھیک ہے، ایفیشنسی، آپٹیمم یوز آف ٹائم، منی اینڈ ریسورسز. ٹھیک ہے، اور ایفیشنسی سے کیا مراد ہے کہ ٹائم کو، منی کو، ریسورسز کو آپٹیمم وے میں، ایفیشینٹلی اور افیکٹو وے میں اس کو یوٹیلائز کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ٹرانسپیرنسی، کلیئر پروسیجر اور اکاؤنٹیبلٹی ہو. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں 2 نمبری نہ شامل ہو، بالکل ٹرانسپیرنٹ کام ہو، اکارڈنگ ٹو رولز ہو. اس کے بعد ہے فلیکسیبلٹی کیا ہے، ابیلٹی ٹو اڈاپٹ دا چینجنگ نیڈس. جہاں بھی نیڈز چینج ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹجیز میں یا پلاننگ میں کہیں بھی چینج کو ریکوائرڈ ہے تو کیا ہو، اڈیپٹیشن کی ایبلٹی ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں فلیکسیبلٹی. اس کے بعد ہے پارٹیسپیشن جو ہے وہ انکلوژن آف اسٹاف،
اسٹوڈینٹس اینڈ پیرنٹس ان ڈیسیژن میکنگ. ایک اچھا مینیجر جو ہے یا ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر وہی ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ میں اپنے اسٹاف کو، اسٹوڈنٹس کو اور کمیونٹی کو انگیج کرتا ہے. اسی طرح نیکسٹ ہے گول اورینٹیشن، فوکس آن کلیئرلی ڈیفائنڈ آؤٹ کمس. یعنی آلریڈی جو ہے پلاننگ میں جو آؤٹ کمز ڈیسائیڈ کیے گئے، گولز سیٹ کیے گئے، تو اسی پہ فوکس ہو اور اسی کو کلیئرلی ڈیفائنڈ جو آؤٹ کمز ہیں یا گولز ہیں ان کو اچیو. اور لاسٹ پہ ہے ایکویٹی، یعنی کہ فیئر اور انکلوسیو پریکٹسز جو ہے ان کو اڈاپٹ کیا جائے. تو یہ مین پرنسپلز ہیں افیکٹو ایجوکیشنل مینجمنٹ میں: ایفیشنسی، ٹرانسپیرنسی، فلیکسیبلٹی، پارٹیسپیشن، اس کے علاوہ گول اورینٹیشن اینڈ ایکویٹی. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پلاننگ اور مینجمنٹ کے درمیان کیا ریلیشن ہے، ریلیشن بٹوین پلاننگ اینڈ مینجمنٹ. پلاننگ سیٹس دا ویژن اینڈ گولس. ٹھیک ہے، پلاننگ میں کیا آتا ہے، اس میں ویژن اور گولس کو سیٹ کیا جاتا ہے. مینجمنٹ جو ہے اٹ انشورز دا امپلیمنٹیشن آف پلانس. ٹھیک ہے، پلاننگ میں کیا ہوگا، گولس کو سیٹ کیا جائے گا اور ان گولس کو اچیو کرنے کے لیے مینجمنٹ میں کیا ہوگا، ان کی امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بوتھ آر انٹر ڈیپینڈنٹ آر اسینشیل فار سکسیزفل ایجوکیشنل ڈیلیوری. یعنی سکسیزفل ایجوکیشن ڈیلیوری کے لیے، ایجوکیشنل گولس کو اچیو کرنے کے لیے دونوں جو ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے پلاننگ بھی ضروری ہے اور اس کے لیے مینجمنٹ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، جسٹ پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اسی طرح پلاننگ وداؤٹ افیکٹو مینجمنٹ از ایکول ٹو فیلئر ان امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے، اگر افیکٹو مینجمنٹ نہیں ہے، پلاننگ جو ہے پلاننگ ود آؤٹ افیکٹو مینجمنٹ، تو کیا ہوگا، مینجمنٹ اگر اچھی نہیں ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پائے گی، فیلئر ہوگا. اسی طرح مینجمنٹ وداؤٹ پلاننگ، پلاننگ کے بغیر مینجمنٹ جو ہے اٹ از ڈائریکشن لیس ایکشن. ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، گولس ہی سیٹ نہیں کیے، تو مینجمنٹ میں پھر وداؤٹ پلاننگ کیا ہوگا، ڈائریکشن لیس ایکشنز ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے پلاننگ اور مینجمنٹ دونوں ہی بہت کروشل ہیں ان آرڈر ٹو اچیو ایجوکیشنل گولس. نیکسٹ ہے وہ جی چیلنجز ان ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ان پاکستان. یعنی کون کون سے چیلنجز ہیں اور ایجوکیشنل پلاننگ میں اور مینجمنٹ میں. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے جی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان اپوائنٹمنٹ اینڈ ٹرانسفر. ٹھیک ہے، بہت سی جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹس یا ٹرانسفر وہ پولیٹیکل بیسڈ ہوتے ہیں، تو یہ ایک میجر چیلنج ہے. اس کے علاوہ ان ایڈیکویٹ بجٹ ایلوکیشن. ٹھیک ہے، ہمارے جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ جی ڈی پی کا لیس دین 2.5% ہے، وچ از ٹو لیس. ٹھیک ہے، تو ان ایڈوکیٹ بجٹ ایلوکیشن جو ہے یہ بھی میجر چیلنج ہے. اس کے علاوہ پور ڈیٹا سسٹم فار پلاننگ. ٹھیک ہے، پلاننگ کے لیے پور ڈیٹا سسٹم جو ہے ابھی تو کچھ امپرومنٹس آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انٹرینڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹاف. ایڈمنسٹریٹو اسٹاف جو ہے وہ انٹرینڈ ہے، یہ بھی ایک میجر چیلنج ہے. اس کے علاوہ ریجنل ڈسپیرٹیز، یعنی اربن اور رورل اسکول میں جو ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. اس کے علاوہ لیک آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم. پراپر ایویلویشن سسٹم نہیں ہے، ٹیچر جو پرفارمنس ایویلویشن سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہوگا، مانیٹرنگ اور ایویلویشن سسٹم اگر لیک کرتے ہیں تو اس سے بھی ایجوکیشنل پلاننگ اور مینجمنٹ جو ہے پراپر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ریزسٹنس ٹو چینج. ٹھیک ہے، ان ایجوکیشنل ریفارمس، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشنل ریفارمز بہت ضروری ہوتی ہیں، تو ایجوکیشنل ریفارمز میں چینج لانے میں جو ریزسٹنس ہے یہ بھی ایک میجر چیلنج ہے. ٹھیک ہے، اس میں کمیونٹی بھی انوالو ہوتی ہے، ٹیچر بھی انوالو ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور اس کے علاوہ ہائر اتھارٹیز ہیں تو وہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو یہ میجر چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایجوکیشنل پلاننگ ان پاکستان، میجر انیشیٹیوز، یعنی کون کون سے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں ایجوکیشنل پلاننگ کے حوالے سے. تو اس میں سب سے پہلے جی 5 ایئر پلان 1955 ٹو 1978. ٹھیک ہے، اور اس میں ایمفسس کیا گیا تھا لٹریسی اور ٹیچر ٹریننگ میں. اس کے علاوہ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز 1979 1998 اور 2009. تو یہ ڈفرینٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسیز ہیں. تو اٹ پرپوز ریفارمز فار کریکولم اسیس اینڈ کوالٹی. ٹھیک ہے، ان پالیسیز میں کس پہ فوکس کیا گیا تھا، کریکولم پہ، اسیس آف ایجوکیشن پہ اور کوالٹی آف ایجوکیشن پہ. اس کے علاوہ ویژن 2025 کیا ہے جی، ایمڈ فار اے نالج بیسڈ اکانومی. ایمڈ فار اے نالج بیسڈ اکانومی.
اور اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کون سا ہے جی؟ SDG 4. SDG 4 جو ہے یہ فوکس کس پہ کرتا ہے؟ انکلوسیو ایجوکیشن پہ، کوالٹی ایجوکیشن پہ، اور ایکویٹیبل ایجوکیشن بائی 2030. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 جو ہے SDG 4، اس کا مین گول یہ ہے کہ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز فار آل، یعنی ہر ایک کے لیے جو لرننگ اپرچونیٹیز ہیں وہ اویلیبل ہوں، لائف لانگ ہوں. تو یہ کچھ ایجوکیشنل پلاننگ ہے ان پاکستان، میجر انیشیٹیوز ہیں. تو اس میں سے بھی کچھ MCQs میں کویسچن آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 ایئر پلان کون سا ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کون سی ہیں، 2025 ویژن کیا ہے، اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کون سا ہے، اور اس کا میجر جو ہے پوائنٹس یا یہ کس پہ فوکس کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یوزڈ ان ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، یعنی کون کون سے ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ ایجوکیشنل پلاننگ اور ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے جی SWOT انالیسس. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے. ٹھیک ہے، S سے بنتا ہے اسٹرینتھ، W سے ویکنیس، O سے اپرچونیٹیز، اور T سے تھریٹس. یعنی کہ ایجوکیشنل پلاننگ اور مینجمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن میں آنے والی جو اسٹرینتھس ہیں یا ویکنیس ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، تھریٹس ہیں، ان کو انالیسس کیا جائے، ان کا انالیسس کیا جائے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہے وہ ہے لاجیکل فریم ورک اپروچ، اسے کہتے ہیں LFA اپروچ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ پروجیکٹس ود ڈیفائنڈ آؤٹ کمز اینڈ انڈیکیٹرس، یعنی آؤٹ کمز کو اور انڈیکیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ پروجیکٹس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پروجیکٹس کی پلاننگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں ایویلویٹ کیا جاتا ہے اکانومک فیزیبلٹی کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہے ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، یعنی EMIS سسٹم. EMIS سے کیا بنتا ہے؟ ایجوکیشنل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ریئل ٹائم ڈیٹا کو ٹریک کیا جاتا ہے، کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس بیس پہ ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے. اور لاسٹ پہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ٹولز. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ٹریک پروگریس اینڈ امپیکٹ آف پروگرامس، اس میں پروگریس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اس کی ٹریکنگ کی جاتی ہے، اور ان پروگرامز کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ میجر ٹیکنیکس ہیں یا ٹولز ہیں ایجوکیشنل پلاننگ اور مینجمنٹ میں. تو اس میں آپ نے ان پوائنٹس کو یاد بھی کر لینا ہے. SWOT سے کیا بنتا ہے، لاجیکل فریم ورک اپروچ کیا ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس، اس کے علاوہ EMIS کسے کہتے ہیں، اور مانیٹرنگ اور ایویلویشن ٹول کیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں رول آف ایجوکیشنل لیڈرز ان پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، یعنی ایجوکیشنل لیڈرز کا کیا رول ہوتا ہے پلاننگ اور مینجمنٹ میں. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے جی فارمولیٹنگ اسکول ڈیولپمنٹ پلانس. ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو اسکول کو ڈیولپ کرنے کے لیے پلانس ہیں ان کی فارمولیشن، ان کو فارمولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ پلان کر لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ امپلیمنٹیشن آف کریکولم کو انشور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو ایجوکیشنل لیڈرز ہیں ان کا کیا رول ہے پلاننگ اور مینجمنٹ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کیا جائے گا، اور کولیبوریٹیو اسکول کلچر کو کریٹ کرنا یہ بھی رول ہے ایجوکیشنل لیڈرز کا. اس کے علاوہ مینیجنگ بجٹس، بجٹ کو کیسے مینیج کیا جائے گا، اور اسکول امپرومنٹ پروگرامز جو ہیں، ٹھیک ہے، اسکول کو بہتر بنانے کے لیے جو امپرومنٹ پروگرامز ہیں ان کو بھی آرگنائز کرنا، یہ بھی ایجوکیشنل لیڈرز کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے علاوہ لیڈنگ چینج اینڈ انوویشن، جہاں بھی چینج ریکوائرڈ ہے، نئے آئیڈیاز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، انوویشن لائی جائے. تو یہ سبھی جو ہیں امپورٹنٹ رولز ہیں، میجر رولز ہیں ایجوکیشنل لیڈرز کے. ٹھیک ہے، فارمولیٹنگ اسکول ڈیولپمنٹ پلانس، انشورنگ implementation of curriculum, promoting professional development, creating collaborative school culture. اس کے علاوہ managing budgets and school improvement programs، اور لاسٹ پہ تھا leading change and innovation. اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں ریکمنڈیشن جو ہیں افیکٹو پلاننگ اور مینجمنٹ کے لیے. جو ریکمنڈیشن ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جی انکریز ایجوکیشنل بجٹ ٹو میٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. سب سے پہلی بات کہ ایجوکیشنل بجٹ کو انکریز کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جی کیپیسٹی بلڈنگ فار پلانرز اینڈ مینیجر. جو پلانرز ہیں یا مینیجر ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، ان کی پراپر ٹریننگز کروائی جائیں. ٹھیک ہے، ان کو ایلیجیبل بنایا جائے اس رول کے لیے. اس کے علاوہ ماڈرنائز EMIS سسٹم، یعنی کہ انفارمیشن مینجمنٹ جو سسٹم ہے اس کو ماڈرنائز کیا جائے، اس کو اب اسٹینڈرڈائز کیا جائے تاکہ ایکوریٹ ڈیٹا یوز کیا جا سکے. اس کے علاوہ انوالو اسٹیک ہولڈرز ان پلاننگ پروسیسز، یعنی پلاننگ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو کیا جائے.
اس کے علاوہ پروموٹ ای گورننس ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو گورننس ہے، ای گورننس الیکٹرانک جو ہے گورننس، اس کو پروموٹ کیا جائے، اور یعنی جس میں آن لائن سسٹم شامل ہیں، آن لائن ایویلویشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انشور ریگولر ٹریننگ اینڈ پرفارمنس ایویلویشن، ریگولر ٹریننگز ہوں اور پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جائے۔ اور لاسٹ پہ انکریج ڈیٹا ڈریون اینڈ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن، ٹھیک ہے، ڈیٹا کی بیس پہ، ایویڈنسز کی بیس پہ ڈیسیژن میکنگ کی جائے۔ تو یہ جو ہے میجر ریکمنڈیشن ہے جس کی بیس پہ افیکٹو پلاننگ اور مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ پہ اس ساری جو ہے لیکچر کا کنکلوژن کرتے ہیں جی، کہ پلاننگ اور مینجمنٹ جو ہے یہ ایک وائٹل رول ہے، وائٹل اسپیکٹ ہے ایجوکیشنل سسٹم کا، ٹھیک ہے۔ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آر وائٹل فار امپروونگ ایجوکیشنل سسٹم۔ اسٹریٹجک پلاننگ سیٹس دا روڈ میپ اینڈ افیکٹو مینجمنٹ انشورز دا جرنی از پروڈکٹیو، ٹھیک ہے۔ اس میں جو پلاننگ ہے، اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ روڈ میپ پرووائڈ کرتی ہے، اور افیکٹو مینجمنٹ جو ہے اس کو انشور کرتی ہے کہ پروڈکٹیو وے میں ریزلٹس حاصل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان اسٹرینتھننگ دیز ایریاز از اسینشیل ٹو انشور اسیس کوالٹی ایکویٹی اینڈ سسٹینیبلٹی ان پاکستان۔ یعنی اگر پلاننگ اور مینجمنٹ جو ہے اس کو امپروو کر دیا جائے، افیکٹو بنا دیا جائے، تو پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی بھی بڑھے گی، کوالٹی آف ایجوکیشن ہوگی، ایکویٹی ہوگی، اور سسٹینیبلٹی جو ہے وہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے پلاننگ اینڈ مینجمنٹ آف ان ایجوکیشن۔ تو ایک امپورٹنٹ جو ہے لیکچر ہے، امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت